बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपने शायद कल पहली दफ़ा इमरान ख़ान साहब के लबो लहजे में कोई खौफ भी महसूस किया, और उनके लहजे की तुंदी और वो तेज़ी, वो काट, वो भी कम थी, लेकिन उनका नैरेटिव जो है वो वहीं का वहीं है। और वो जो इल्ज़ामात बिटवीन द लाइन जो पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के ऊपर धर रहे हैं वो वहीं पर कायम है। लेकिन वो चाह ये रहे हैं, अगर आप उनकी बात पूरे गौर से सुने तो वो उनके जो अकड़ जो है या लहजे की जो तलखी है वो कम इसलिए है कि उनके साथ हाथ हौला रखा जाए। और लेकिन जो वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप और पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसके ख़िलाफ़ जो उनका नैरेटिव है वो वहीं पर कायम है, लेकिन लो टून के साथ। तो इन हालात में वो चाहते, क्योंकि इसकी वजह है एक बड़ी टेक्निकल सी, कि वो चाहते हैं कि ये सियासत उनकी ऐसे ही चलती रहे, इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो कल जो इमरान खान साहब को पुराना जानते हैं और वो जो न्यूट्रल हैं, वो न्यूट्रल से मुराद मेरी वो न्यूट्रल नहीं है, मेरी न्यूट्रल से मुराद है कि जो गैर जानिबदारी के साथ सियासत का तज्ज़िया करते हैं, हालात का तज्ज़िया करते हैं, उनको इमरान खान साहब के लबो लहजे में जो एक नरमी आई है या एक हल्का सा एक जो आजिज़ीपन की जो झलक आई है वो उन्होंने नोट ज़रूर की होगी। वो खौफज़दा भी हैं और शायद वो पहली दफ़ा खौफज़दा हैं, और जो इमरान खान साहब को मुसलसल सियासत करते देख रहे हैं उनको भी ये भी अंदाज़ा होगा कि इतना खौफज़दा इमरान खान साहब पहले कभी नहीं हुए। उन्होंने कल कहना शुरू कर दिया, आपको ज़हन में होगी ये वाली बातें कि जी कि वो ये अब जो पुराने अफसर थे, जो ईमानदार अफसर थे, वो तब्दील कर दिए गए हैं, नए अफसर लाए जा रहे हैं और फिर वो नए मुकदमात बनाए जाएंगे, नैब में हमारे घसीटा जाएगा। फॉरेन फंडिंग केस, जो इमरान खान साहब, जो असल बगावत है, जो असल गद्दारी है इस मुल्क के साथ, जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, जिसको आप कह सकते हैं कि वो एक संगीन जुर्म कह लें आप, वो है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का गैर ममालिक से पैसे लेके पाकिस्तान के अंदर सियासत करना, और वो इमरान खान साहब ने की है। और इमरान खान साहब, और फिर इमरान खान साहब ने किन से पैसे लिए? इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के जो असली दुश्मन हैं, जिनको वो कह रहे हैं कि जी कि रूस नहीं, वो क्या, इसराइल में बड़ा जश्न है, इसराइल से फंडिंग, इसराइली शहरियों से फंडिंग, इंडियन अमेरिकन शहरियों से फंडिंग, इंडियन बिजनेसमैनों से फंडिंग। और वो पैसे किस मकसद के लिए दिए गए? वो इस मकसद के लिए दिए गए कि ये इक़्तिदार में आए और आकर हमारा एजेंडा जो है वो पूरा करें। और इमरान खान साहब ने वो एजेंडा पूरा किया, और वो इमरान खान साहब एजेंडा पूरा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क किया उन्होंने, अमेरिका से लेके चीन तक। और ये चीन और अमेरिका दो मुख्तलिफ ब्लॉक है। पाकिस्तान इनके साथ बड़ा बैलेंस करके चल रहा था। पाकिस्तान की ये खारजा पॉलिसी जितनी भी कामयाब थी, कुछ लोग इसके नाक़िद हैं, लेकिन बहरहाल ये चल रही थी। लेकिन इमरान खान साहब ने ना अमेरिका को राज़ी किया, यानी अमेरिका को राज़ी करने के लिए सीपा ख़त्म किया, और अमेरिका फिर भी राज़ी ना हुआ। और अब वो कह रहे थे कि जी कि वो चीन को राज़ी करने के लिए वो रूस की तरफ जा रहे थे, यानी कि जो सोवियत ब्लॉक, या सोवियत ब्लॉक बोले तो कम्युनिस्ट ब्लॉक, पुरानी वाली वो जो है ना कोल्ड वार की बातें, सर्द जंग के दौर की बातें, वो उस तरफ लेके जा रहे हैं मामलात को। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की जो 70-74 साल की खारजा पॉलिसी थी, या जो उसके समरात थे, उनको बिड़ा गर्क कर दिया उनका, सऊदी अरब से लेके चीन, चीन से लेके अमेरिका। और बाकी जो मामलात हैं, पाकिस्तान की पोलराइजेशन सोसाइटी के अंदर कितनी कर दी है वो भी आपके इल्म में है। यानी कि पाकिस्तान का जो सोसाइटी का फैब्रिक है वो तितर बितर हो चुका है, और लोग जो हैं वो एक छत के नीचे बैठ के ढंग से तरीके के साथ बात नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ इख्तलाफ राय बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस लेवल के ऊपर वो पाकिस्तान के मामलात को ले गए हैं। पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर वो गद्दारी के इल्ज़ाम बिटवीन दी लाइन लगा रहे हैं, और कल भी लगाया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि मेरा एक मासूमाना सवाल है कि वो धमकी किसको दे रहा था, वो डोनाल्ड लियू धमकी किसको दे रहा था मुझे हटाने की? वज़ीर आज़म तो मैं हूँ।
تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ پاکستان میں ایک وقت تک، یہ تو اب کہتے ہیں نا ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، خود کہتے ہیں کہ جی پچھلے 2 سال سے جتنے ضمنی انتخابات ہوئے ان انتخابات میں آپ نے پاکستان کی فوج کا کہیں پر مداخلت کا یا انٹرونشن کا یا کوئی اور کہہ لیں کہ سیاسی جوڑ توڑ کے اوپر کوئی نام سنا کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو فون کیے، کچھ یہ کیا وہ کیا؟ تو ہم غیر جانبدار نہیں، ہم غیر سیاسی ہیں اور ہم ہو چکے ہیں. یہ قوم کا 75 سال کا مطالبہ تھا، 74 سالہ، ہم نے یہ مان لیا ہے. تو اس کے اوپر وہ یہ، کیونکہ ماضی میں تو یہ حکومتیں آنی جانی وہ جو کرتے تھے وہی کرتے تھے. عمران خان صاحب بیسکلی یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی تھی کہ عمران خان کو اٹھاؤ ورنہ پاکستان کا ہم پر پیڑا حشر کر دیں گے. یہ بات اپنی ذہن میں رکھیں. اور پھر ایک اور بات، یعنی کہ میں جو پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کی قومی سلامتی، پاکستان کی قومی سلامتی سے متعلق پاکستان کے اداروں کو جو ہے وہ متنازع بنا رہے ہیں. باقیوں کا تو بیڑا غرق کیا ہے. اور جب یہ ادارے متنازع بن جائیں گے، دیکھیں سیاسی اختلافات تھے لیکن یوں کر کے کسی نے الزام نہیں لگایا تھا، براہ راست الزام نہیں لگایا تھا کہ یار کہ یہ پاکستان کے ادارے امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو فارن فنڈنگ ملی تھی، جو اسرائیل اور انڈیا نے جو پیسے دیے تھے، جس کا کیس اب چل رہا ہے، بلکہ کئی سالوں سے چل رہا ہے. ایس اکبر بابر صاحب جو عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی تھے وہ یہ کیس لے کے چلے ہوئے ہیں. اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ اس کا فیصلہ 30 دنوں میں کرنا ہے. یہ جب بھی فیصلہ ہو اور پھر اس نے کس طرح امپلیمنٹ ہونا ہے. عمران خان صاحب کو اپنی جو سیاست ہے وہ خطرے میں نظر آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کو میدان سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. الزام ایک اور طرح سے الزام ہے لیکن یہ ان کا خوف ہے جو بلکہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ قانونی طور پر یہی ہونا ہے. اور جس قسم کی وہ سیاست کر رہے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ میرے خلاف کوئی انتقامی کارروائی ہوگی. سر انتقامی کارروائی تو ایس اکبر بابر صاحب نے تو بڑا عرصہ پہلے یہ والے آپ کے خلاف شروع کیے ہوئے تھے کیس. تو میں جو بات یہ آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی جو پاکستان کے خلاف سازش کا جو ایک بیانیہ لے کے چلے ہوئے ہیں، وہ اسی کے اوپر سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. اور ان کو پتہ ہے کہ اس پر سیاست کرتے ہوئے میں کال کوٹلی تک جاؤں گا. یہ راستہ کال کوٹلی تک جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ سپریم کورٹ نے وہ ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے اور پھر جو پاکستان کی سیکیورٹی کے ادارے ہیں اگر ان پر اسی طرح الزامات لگتے رہے کہ سازش میں ملوث ہیں یا یہ ہے وہ ہے، تو پھر پاکستان کی جو حکومت ہے جس سے عمران خان صاحب کو کبھی بھی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی، وہ کوئی نہ کوئی مقدمہ درج کرے گی، کوئی نہ کوئی کارروائی شروع کرے گی. تو اگر وہ نہ بھی کرے یہ والی کارروائی تو بھی جو ایک انڈر پروسیس ہے چیز عمران خان صاحب کے خلاف، یہ والا کیس فارن فنڈنگ کا، اس کا فیصلہ آنا ہی آنا ہے. تو ان کو لگ رہا ہے کہ شاید حالات گڑبڑ ہیں. تو میں اگر سادہ الفاظ میں یہ بات کہوں تو عمران خان صاحب کے پاس اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ چوٹ بچائیں کہاں سے اور کھائیں کہاں سے، کیونکہ وہ جو سیاست کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. جو آپشن ہے وہ ایشوز کے اوپر سیاست کرنا ہے، اور جو ایشوز ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں. ایشوز وہ ہیں جو عمران خان صاحب نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور وہ ایشوز کیا ہیں؟ پاکستان کی اکانومی ایشو ہے، پاکستان کی فارن پالیسی ایشو ہے، اور بہت سے ایشوز ہیں. مہنگائی سے لے کے ہر طرح کے بے روزگاری تک اس طرح کے سارے معاملات ہیں. ان کے اوپر آ کر عمران خان صاحب کے پاس جواب کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا جواب دہی سے بچنے کے لیے ان کے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں اتنی گرد اٹھا دیں کہ ان کی کارکردگی کے بارے میں کوئی پوچھے ہی نہ. تو لیکن خوف بھی ہے، اور وہ خوف یہ ہے کہ یہ جو وہ گرد اٹھا رہے ہیں، یہ گرد، یہ جو خاک اڑے گی یہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر اڑے گی، ان کے اوپر بیٹھے گی. تو وہ بھی ان کو خوف ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے بالآخر
جتنے وہ چیمپئن ہیں، جتنے بہادر ہیں، وہ ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے اس کا۔ بالآخر عمران خان صاحب کو اپنے اس نیریٹو سے، کیونکہ کل اگر آپ ان کی پہلے کی تقاریر دیکھیں نا جی، تو آپ کے ان کے اندر جو ہے وہ غصہ بھی نظر آتا ہے، اگریشن بھی نظر آتا ہے، بڑی وہ تندی بھی نظر آتی ہے، کاٹ بھی نظر آتی ہے اپنے خطابات میں۔ لیکن جو کل کا جلسہ تھا وہ بڑا، جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیفینسو تھے عمران خان صاحب، اور اگریشن ان کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید 20% رہ گیا ہوا ہے، اور وہ بیسیکلی تنبیہ کر رہے ہیں، یا وہ بیسیکلی ایک طرح سے وہ NR انہوں نے مانگنا شروع کر دیا ہے کہ میں، اگر میرا مطلب ہے کہ اس سے ہٹتا ہوں، اس نیریٹو سے، تو پھر جناب آپ کو یہ کام کرنے ہوں گے کہ میرے خلاف کوئی کیس نہیں بنانے۔ کیسوں تو بھائن بہت ڈرتے ہیں، اور کیس ان کے خلاف بننے ہی بننے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے وہ توشہ خانہ بہت چھوٹا معاملہ ہے۔ توشہ خانہ تو عمران خان صاحب کی جو سوچ ہے، یا جو ان کی کہہ لیں، میں وہ الفاظ استعمال کروں گا تو وہ شاید برے ہیں، لیکن میرے پاس اس کا کوئی متبادل لفظ نہیں ہے، کہ عمران خان صاحب کی کل ملا کے جتنی اوقات ہے کہ وہ تیلا نہیں چھوڑتے، تو باقی پیسے کتنے چھوڑتے ہوں گے، یا باقی معاملات میں ان کی کرپشن کا لیول کیا ہوگا، یا جتنی ان کو کرپشن آتی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت کرپشن آتی ہے، اور ان کو بڑے طریقے آتے ہیں۔ تو یہ سارے کیس کھلنے ہیں۔ عمران خان صاحب اب اس کو، یہ جو ان کا نیریٹو ہے نا جی، سازش والا، کل بھی وہ پاکستان کی فوج کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جی کہ وہ مداخلت ہے کہ یا سازش ہے، ذرا آپ بتائیں، کیونکہ پاکستان کی فوج کے جو ترجمان ہیں DGISPR، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے، جو ہماری اسیسمنٹ ہے، وہ سازش کا نہیں، مداخلت کا ہے۔ اور آج ڈان نے یہ اسٹوری دے بھی دی ہے، اگر آپ نے پڑھی ہو، کہ یہ جو 7 مارچ والا جو والا معاملہ تھا، یہ جو ان کا آخری دن تھا نا اسد مجید صاحب کا، وہاں پر انہوں نے ظہرانہ دیا ہوا تھا سفارت خانے میں، اور وہاں پر جو ملٹری اتاشی تھے، ملٹری اتاشی عموماً امریکہ میں بریگیڈیئر لیول کا افسر ہوتا ہے۔ جن دنوں 1999 کا یہ دور ہے، اور پاکستان کی وہاں پر سفیر بیگم عابدہ حسین ہوا کرتی تھیں، اور پاکستان کے جو ملٹری اتاشی تھے وہاں پر وہ بریگیڈیئر صفدر تھے، صفدر صاحب نہیں، سوری میں معافی چاہتا ہوں، خالد مقبول، یہ پرویز مشرف صاحب کے جو گورنر رہے لاہور کے، کور کمانڈر بھی تھے جب 12 اکتوبر 1999 کا ہوا نا یہ والا۔ تو یہ ان دنوں اس سے پہلے، تھوڑا سا پہلے، یہ بریگیڈیئر ہوا کرتے تھے، اور وہاں پر ملٹری اتاشی بھی تھے۔ میں سن تھوڑا سا آگے پیچھے کر گیا ہوں، 1999 کو تو یہ لیفٹیننٹ جنرل تھے اور کور کمانڈر لاہور تھے۔ تو یعنی کور کمانڈر لاہور، یعنی انہوں نے بطور ملٹری اتاشی وہاں پر جو ہے وہ سرو بھی کیا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈان کی سٹوری کے مطابق وہاں پر ملٹری اتاشی بھی تھے، ان کے سامنے یہ والی بات ہوئی، اور وہ گفتگو چونکہ ہو رہی تھی ان دنوں، اس دن تک حملہ ہو چکا ہوا تھا، دورہ ہو چکا ہوا تھا، یوکرائن کے اوپر حملہ ہو چکا ہوا تھا، اور روس کا وزیر اعظم صاحب دورہ کر چکے تھے، اور وہاں پر جو گفتگو تھی وہ اسی دورے کے اوپر تھی۔ تو وہ جو ڈان رپورٹ کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اپنے ذرائع کے حوالے سے کر رہا ہے، کہ جی کہ وہاں پر کوئی دھمکی نہیں دی گئی تھی، وہاں پر تذکرہ ہوا تھا کہ یار خان صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ تو جناب ہم تو بڑے عرصے سے وہ ویٹ کر رہے تھے دعوت کا، لیکن جب دعوت آئی تو یہ والے حالات تھے۔ تو جب ٹینشن بڑھ گئی تھی یعنی روس اور یوکرائن کی، تو اس کے بعد یہاں پر بھی خبریں آئی تھیں، تو ڈونلڈ نیو نے وہاں پر کہا کہ جی ہماری تو اطلاع یہ ہے کہ آخری وقت پہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ ابھی روس کا دورہ ملتوی کر دیں، لیکن عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا، اس پر ان کو مشورہ دیا جا رہا تھا کہ ملتوی کر دیں، تو عمران خان صاحب کہنے کہ نہیں ہم جائیں گے۔ تو بیسیکلی عمران خان صاحب کے ذہن میں کچھ ڈیزائنز تھے جو مجھے سمجھ آتی ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی کہ اب تو ہمارے جو آپ کے تعلقات ہیں وہ تو اب وہ سنا ہے کہ وہ لا رہی ہیں اپوزیشن آپ کی، تحریک عدم اعتماد، تو پھر دیکھیں گے کیا بنتا ہے۔ ہمارے تعلقات تو پھر اب اس پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اس طرح کر کے انہوں نے ذرا بات کہی تھی۔ جو لب و لہجہ تھا وہ کوئی نارمل لب و لہجہ نہیں تھا، معمول والا نہیں تھا، ظاہر ہے کہ تلخی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ پورے امریکہ میں غصہ ہے کہ روس جو کچھ کر رہا ہے تو پاکستان چنگا ساڑا دوست ہے، یہ وہ جو بھی بات انہوں نے کرنی تھی اس طرح کر کے کہی۔ وہ دھمکی نہیں، وہ دھمکی آپ کہہ لیں کہ جس کو میں کہتا ہوں سازش، یہ اس میں سازش کیا ہے؟
سازش تو کوئی نہیں ہے، ایک دو بندے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ یار کہ، اور پھر وہ مدعو کیا گیا ہے۔ وہ جو یہاں پر تاثر دینے کی کوشش کی کہ امریکن افیشل نے بلا کے ان کے ساتھ میٹنگ کی اور کہا کہ جی کہ آپ بیٹھیں اور جناب ہماری بات سنیں، یہ ہم میسج کنوے کر رہے ہیں آپ کو، اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، وہ ظہرانہ تھا۔ وہاں سر اسد مجید صاحب جو تھے وہ ٹرانسفر ہو رہے تھے، برسلز انہوں نے جانا تھا، اور وہ جو ایک گپ شپ ہو رہی تھی، اس گپ شپ، ظاہر ہے کہ وہ گپ شپ بھی آفیشیلی نوٹ کی جاتی ہے۔ نوید شیخ میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ یا نوید بخاری، وہ انہوں نے نوٹس بھی لیے تھے، تو ڈان نے یہ والی خبر تفصیلاً دے دی ہے۔ اب اس کو ایک رائز نہیں کہا جا سکتا، مداخلت سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا درجہ کم ہے، یہ ایک رائز نہیں ہے۔ سازش کتوں ہو گئی؟ اور یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے جو مخاطبین تھے، جو وہاں پر جلسے کے شرکا تھے، ان کو پوچھ رہے ہیں کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ سازش ہے، یہ مداخلت ہے، اور پائیں یہ تو مداخلت بھی نہیں بنتی۔ لیکن عمران خان صاحب کیا کریں، ان کے پاس بیچنے کے لیے اور کچھ ہے نہیں، تو لہٰذا عمران خان صاحب کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، تو وہ اس کو بارگیننگ چپ کے طور پر، اس نیریٹو کو، سازش کے نیریٹو کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ سودے بازی کریں گے کہ میں یہ والی بات کرنا چھوڑ دیتا ہوں، تسی میرے خلاف پرچے نہیں کرو گے، تو سیاست کا کیا ہے، چلتی رہے گی، ورنہ جیل میں جاؤں گا تو رگڑا جاؤں گا، جیل میں تو پھر ان کے ساتھ بہت برا ہونا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو بالآخر اپنی اس سیاست سے پلٹنا ہے، وہ پلٹنا چاہ رہے ہیں۔ اگر کل کی آپ نے تقریر سنی ہو، ان کے لب و لہجے کو سنا ہو، ان کی جو خوف زدہ ہیں، وہ جو آنے والی اپنی ممکنہ کارروائیوں کے خلاف، جو ان کے خلاف ہونی ہے، جو قانون نے حرکت لینی ہے، ان کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن وہ میسج پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو یہ دے رہے ہیں کہ میں یہ نیریٹو چھوڑ سکتا ہوں کہ اگر آپ مجھے پناہ دے دیں کہ میرے خلاف کوئی مقدمے بازی نہیں ہوگی، میری جماعت کو آپ فارن فنڈنگ کیس کے جرم میں بین نہیں کریں گے، تو میں یہ سازش والا اور جو آپ ملوث ہیں سازش میں وہ والا ذکر نہیں کروں گا۔ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام اس طرح کر کے نہیں چلتے ہوتے، آپ بیچیں، کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن پاکستان کی جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت، جو مقتدرہ ہے پاکستان کی پولیٹیکل مقتدرہ، جو اس وقت سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں ہیں، انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو بولنا ہے بولتے رہیں، جو نیریٹو قائم کرنا ہے کرتے رہیں، ہم ان کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، البتہ قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ تو یہ بھی ایک سیاسی بیان ہی ہوتا ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے تو قانون تو اس پہ حرکت میں آئے گا، اور جب قانون حرکت میں آئے گا تو پھر اپوزیشن، جس کے ایک ایک بندے کو عمران خان صاحب نے پکڑ کے جیل میں ڈالا، ان کو ٹھنڈ تو ضرور پڑے گی ان کے کلیجے میں، جب عمران خان صاحب کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا، جب عمران خان صاحب کے خلاف فارن فنڈنگ کیس عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں ان کے خلاف چلتا رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے الزامات اسٹیٹ بینک نے ان کے خلاف جو ہیں وہ نکال کے دیے، اور اسٹیٹ بینک کا گورنر عمران خان صاحب کا اپنا لگایا ہوا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی سازش کا الزام نہیں لگا سکیں گے فارن فنڈنگ کیس کے اوپر۔ تو عمران خان صاحب پھنسنے والے ہیں، ان کی سیاست جو ہے وہ مطلب میں اگر یہ کہوں کہ فارغ ہونے والی ہے، اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کر سکتا تھا میں، لیکن یہ سب کچھ ہونا ہے۔ تو عمران خان صاحب سودے بازی کے موڈ میں ہیں، سودے بازی کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ بٹوین دی لائن ہے۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے عمران خان صاحب کی سابقہ تقریریں اور کل کی تقریر کا جائزہ لینا ہوگا۔ عمران خان صاحب کی نفرت کو بھی ایک سائیڈ پہ رکھ کے اور ان کی محبت کو بھی ایک سائیڈ پہ رکھ کے، نیوٹرل ہو کے، جانور بن کے سوچو ذرا، جانور بن کے ہیں جی بقول خان صاحب کے، تو پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ خان صاحب بیسیکلی چاہ کیا رہے ہیں۔ خان صاحب کا بچنا محال ہے، بہت مشکل ہے، وہ یہ نیریٹو 100 دفعہ جاری رکھیں، وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ملعون قرار دیتے رہیں، وہ ان کو امریکی ایجنٹ بناتے رہیں، وہ جنرل باجوہ صاحب اور جو دیگر جو عہدیداران ہیں پاکستان کی سیکیورٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، ان کے اوپر جس طرح کا بھی الزام بین السطور لگاتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عمران خان صاحب کی کرنیاں، یعنی کہ جو کچھ انہوں نے بویا تھا وہ ان کے سامنے آنے والا ہے۔ وہ توشہ خانہ سے لے کے چینی ادویات اور پتہ نہیں کیا کیا
وہ سب کچھ سامنے آئے گا. فارن فنڈنگ کیس میں تو پوری کی پوری واٹ لگنے والی ہے. تو خان صاحب جو ہیں ان کی بچت کا راستہ کوئی نہیں ہے. وہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بلیک میل کرنے کے چکروں میں ہیں. وہ ان سے بارگیننگ کرنے کے چکروں میں کہ بلیک میل کریں اور پھر بارگین کر لیں ان کے ساتھ. یہ کام شاید مشکل ہے, یہ کام نہیں ہوگا, کیونکہ زیادہ سے زیادہ 1.5 مہینہ فارن فنڈنگ کیس, گل ختم. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.